बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो आज 15वां यौम शहादत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उनके हवाले से बात करूँगा। और दूसरा एक हाल ही में स्टेटमेंट आया सीनियर सहाफ़ी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं थी कि इमरान खान को लाया जाए इन द फर्स्ट प्लेस हुकूमत में, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ को लाया जाए, लेकिन फिर वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, उस पर उन्होंने क्या बताया और फिर मेरी क्या राय वो आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मोहतरमा की शहादत के हवाले से, पाकिस्तान में रीत तो पुरानी है कि कुछ लोग जो कि अवामी तौर पे बड़े मकबूल हो जाते हैं, उनको एलिमिनेट होते हुए हमने देखा है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था खान लियाकत अली ख़ान साहब से, और रावलपिंडी लियाकत बाग में उनका कत्ल हुआ। और उसके बाद फिर कातलों का सुराग लग नहीं सका, क्योंकि जिस बंदे ने गोलियां चलाई थी लियाकत अली ख़ान साहब पे, उस बंदे को भी उसी वक्त उसी जगह पर गोली मार दी गई थी और उसका भी कत्ल हो गया था। और वो फिर जो भी कंस्पिरेसी थी, आज तक उसके हवाले से मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, मौक़िफ़ हैं, और असल सच क्या है वो हम नहीं जान सके। बहरहाल आगे निकलें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। और बाकायदा तौर पे मीडिया पे आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि ये एक जुडिशल मर्डर था। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जब जुडिशल मर्डर कहा जाता है। और वो जो फ़ैसला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का, उसे आज तक, मैं एक वकील हूँ, 16 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए, बहुत सारे मर्डर ट्रायल्स और अपील्स मैंने किए हैं, लेकिन एक बात तय है तकरीबन तमाम क्रिमिनल लॉयर्स में और जज साहिबान में आज भी, और वो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़ैसला था फांसी का सुप्रीम कोर्ट का, उसको बतौर प्रेसिडेंट हम साइट ही नहीं करते। यानी कि हम कहते हैं कि ये तो फैसला गलत था, तो इसको बतौर प्रेसिडेंट साइट ही नहीं किया जाता, उसमें से कुछ भी नहीं साइट किया जाता। तो एक ऐसा फ़ैसला जो कि बड़ा मुतनाज़िया था, एक ऐसा फ़ैसला जो कि हमारी अदलिया के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हुआ तारीख़ी एतबार से, वो आपके सामने। आगे आए तो ज़ियाउल हक साहब जो हैं, उनके साथ हादसा पेश आया, वो अपनी जगह पे आज तक उसका सुराग ही नहीं लग सका कि असल में हुआ क्या था, एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस जब दोबारा 2007 में आती हैं, तो उनके हवाले से भी जो वाक़या हुआ, पहले साने कारसाज जिसमें सैकड़ों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हो गए, मोहतरमा सरवाइव कर गई। लेकिन फिर ठीक 2 महीने और 9-10 दिन के बाद लियाकत बाग पिंडी में जलसे से तकरीर करने के बाद जब वो जा रही थी, तो एक हमला हुआ जिसमें पहले एक धमाका हुआ और उसके बाद फिर गोलियां चलीं। और मोहतरमा क्योंकि उस वक्त अपनी गाड़ी से बाहर निकल के अपने कारकुनान को वेव कर रही थी, तो वो गोलियों का निशाना बनी और उसके नतीजे में उनकी शहादत हो गई। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ किसी भी मकतब फ़िक्र से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ किसी भी नज़रिए से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान की किसी भी एथनिसिटी से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में किसी भी सोच से हो सकता है। लेकिन कुछ बातें मेरे ख़्याल में अगर हम लोग तय कर लें तो ये मुल्क एक बेहतर मुल्क बन जाएगा, कम से कम हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुल्क बन जाएगा। आप ये भी सोच रख सकते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तर्ज़ सियासत दुरुस्त नहीं था, या उनका नज़रिया ठीक नहीं था, या वो जो कि मौरूसी सियासत की हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का दौर चल रहा है, वो वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन वो आज वज़ीर ख़ारजा और उनकी वालदा वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, उनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वालदा थी, उनके जो वालिद साहब थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वालिद साहब सर शाहनवाज़ भुट्टो रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म होते थे। और जब पाकिस्तान बना है तो कश्मीर का एक मामला हुआ था और दूसरा मामला रियासत जूनागढ़ का हुआ था। और रियासत जूनागढ़ में जो नवाब था वो मुसलमान था, जो अक्सरियत थी वो हिंदू थी, और नवाब जो कि मुसलमान थे उन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना है। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सर शाहनवाज़ भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद साहब। तो कहने का मकसद ये है कि नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल
وزارت عظمیٰ تو چلی آ رہی ہے اس خاندان میں، تو اس سے نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ، سیاسی طور پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس اختلاف کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف جدوجہد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماروثیت کے خلاف ہیں، آپ لوگوں میں شعور اجاگر کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کے کچھ رائٹس ہیں، اور جو بھی نئے لوگ ہیں سیاست میں اور جو مڈل کلاس سے ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے یا پروموٹ کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے سیاسی نظریے کے خلاف ہیں، ماروثیت کے خلاف ہیں یا کسی بھی اس کی فکر کے خلاف ہیں، تو اس کو ایلیمنیٹ کرنا آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ ایلیمنیشن شوڈ نیور بی این آپشن ان اے ڈیموکریسی، ان اے سیولائزڈ کنٹری۔ جن ملکوں میں، جن معاشروں میں تاریخی اعتبار سے یہ ہوتا چلا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہوتی ہے۔ تو میں کم از کم ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کے سخت خلاف ہوں، اور ہر کسی کو ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو مواقع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آج جیسے یوم شہادت ہے محترمہ کی 15ویں برسی ہے، میرے خیال میں ان مواقعوں پہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم سیاسی طور پر بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم سیاسی طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست سے اختلاف کا اظہار کریں، جو کہ سال کے باقی 364 دن میں ہم کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، وہ جو بھی لیگیسی چھوڑ کے گیا آپ اس پر بات ہی نہ کریں، یا اس کی کوئی خامیاں تھیں سیاسی طور پہ یا پبلک لائف سے ریلیٹڈ یا پروفیشن سے ریلیٹڈ، اگر کسی چیز کا نقصان لوگوں کو ہوا ہے، ملک کو ہوا ہے، ریاست کو ہوا ہے، عوام کو ہوا ہے، تو آپ اس کو ڈسکس نہ کریں۔ وہ تو ہوتی ہیں، ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ خود وکٹم بنے اور کسی ایسی واردات کا نشانہ بنا ہے جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچا ہے جانی طور پہ، یا اس کی جان ہی چلی گئی ہے، تو کم از کم اس ایک دن ہمیں اس حوالے پہ سے فوکس کرنا چاہیے اور اس کی مذمت کرنا چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں ہم سب کو ایک سولیڈیرٹی کے ساتھ آپس میں اتفاق کر لینا چاہیے کہ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی سوچ سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے قانون کا اطلاق اور آئین کا اطلاق اور فنڈامنٹل رائٹس کا اطلاق آپ پر ہوتا ہے، تو آپ کو جان کی حفاظت اور امان ملے گی، آپ کو آزادی اظہار رائے ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے جو بھی خیالات ہیں جن کا آپ اظہار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی ایسی معاملات آئیں گے جو کہ غیر قانونی ہیں، FIRs کا اندراج ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں جو حالیہ تاریخ سے مثال ہے وہ تو عمران خان کی ہے، یا عمران خان پہ ہونے والے پرچے ہیں، یا عمران خان پہ ہونے والا اقدام قتل کا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے، گولیاں ہونے لگی۔ تو اب کسی کو عمران خان سے بھی اختلاف ہے تو وہ عمران خان سے اختلاف کرے، سیاسی طور پہ کرے، نظریاتی طور پہ کرے، فکری طور پہ کرے، لیکن اس چیز کو انڈرمائن کرنا کہ آپ کے ایک نیشنل لیول کے لیڈر پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے جس میں وہ زخمی ہوا ہے، جو قومیں ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتی ہیں، میرے خیال میں وہاں پر پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر اس سٹیچر کے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کا مقام تھا، یا جو بے نظیر بھٹو کا مقام تھا، یا جو عمران خان صاحب کا مقام ہے، تو پھر کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، کیونکہ اگر مائٹ از رائٹ کا ہی قانون ہوگا، لا آف دا جنگل ہوگا، تو پھر تو معاملات خراب ہے نا۔ اور دوسرا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو انشور کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم اپنے سیاستدانوں کو اور ہائی پروفائل پرسنالٹیز کو تاریخی اعتبار سے وہ تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں، تو پھر آئے دن آپ خبریں یہ تو سنتے ہی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ جی جس کا بس چلتا تھا اس نے اپنا بس چلا لیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایک SHO جو ہے وہ ایک عام آدمی پہ بھارا ہے، ایک DSP SHO پہ بھارا ہے، SP DSP پہ بھارا ہے، DIG یا SSP SP پہ بھارے ہیں، IG صاحب ان سب پہ بھارے ہیں، چیف منسٹر صاحب IG صاحب پہ بھارے ہیں، اور اس سے اوپر میں جاتا جاؤں گا تو آپ سمجھ ہی جائیں۔ تو یہ اگر ہم سلسلہ چلائیں گے، کریں گے، تو میرے خیال میں اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہے، قوم کا فائدہ نہیں ہے، نظام کا فائدہ نہیں ہے، عوام کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے اوپر میں آج فوکس کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات جو سٹیٹمنٹ آیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جی وہ 2018 میں لانا نہیں چاہتے تھے عمران خان صاحب کو، اور وہ شہباز صاحب کو لانا چاہتے تھے، اور ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کے دو جہتیں نکل سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کو نیچا دکھانا ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر لیول کا بندہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا 2018 میں۔ دوسرا یہ کہ آپ ان وے اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ جو کردار جو ہے جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہم پہ تنقید ہوتی چلی آئی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے مداخلت نہیں کرنی کیونکہ یہ غیر آئینی ہے. تو دونوں کو اگر آپ دیکھ لیں، پہلے نمبر پہ مثال کے طور پہ اگر وہ حامد میر صاحب سے بیان منسوب کیا جا رہا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 2018 میں عمران خان کی باری صرف اس لیے آئی، اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے سپورٹ کر کے عمران خان کو لے کر آئی کیونکہ شہباز شریف نے انکار کر دیا تھا، نہیں تو شہباز شریف واز دا فرسٹ چوائس آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو وہ فرسٹ چوائس جناب اب تو بیٹھی ہوئی ہے. 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وہ جو فرسٹ چوائس تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تب پہلے آفر کی گئی تھی اور انہوں نے کہا میں بھائی کے خلاف نہیں جانا چاہتا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی باری آ گئی، تو بھائی جان اب تو وہ فرسٹ چوائس ہی بیٹھی ہے اس وقت حکومت میں. بلکہ وہ فرسٹ چوائس اکیلی نہیں بیٹھی ہے، وہ تو پورا بھانمتی کا کنبہ بیٹھا ہے. وہ 13 جماعتیں ہیں اور ہر جماعت جتنی بھی پاکستان میں تاریخی اعتبار سے سیاست میں سرگرم رہی ہے، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، اس کی جو مین قیادت ہے، وہ اس وقت آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں. تو اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل لوگ تھے جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو تھا کہ ان کو چلو سپورٹ کر کے لے آتے ہیں مائنس نواز شریف، تو یہ ملک کو سنبھال لیں گے یا بہتر ڈگر پہ لے جائیں گے، یا یہ سیاسی طور پہ وہ قابلیت رکھتے ہیں جو قابلیت عمران خان میں نہیں تھی، تو یہ تو جو پرفارمنس 8 مہینے میں ہو گئی ہے اس سے غلط ثابت ہو گئی بات. اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد تک عمران خان کی جو بھی پرفارمنس تھی جس پہ میں نے بہت زیادہ تنقید کی اور میں ابھی تک اس تنقید پہ قائم ہوں کیونکہ اس زمانے اس ٹائم اینڈ سپیس کے حساب سے میرے نظر میں وہ تنقید جسٹیفائڈ تھی. لیکن ابھی جو کچھ ہو گیا 8 مہینوں میں، اس میں تو عمران خان کا دور جو ہے وہ بہت بہتر دور لگتا ہے، وہ بہت ہی بہتر دور لگتا ہے جو کہ اب پی ڈی ایم کے دور حکومت میں معاشی پوائنٹ آف ویو سے، سماجی پوائنٹ آف ویو سے، قانونی پوائنٹ آف ویو سے، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں، تنزلی ہوئی ہے، انحطاط ہوا ہے پاکستانی معاشرے میں. تو اگر تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شہباز شریف واز دا فرسٹ چوائس بیکاز ہی واز سم سارٹ آف اے سپیریئر پولیٹیشین دین عمران خان، اور عمران خان اتنے ابھی وہ میچور نہیں تھے یا اتنے اس لیول پہ نہیں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سوچتی لانے کا، تو میرے خیال میں یہ دلیل جو ہے غلط ثابت ہو چکی ہے. دوسری اس کی جو اینگل ہے، دوسرا اس کی جو ڈائمنشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا کہ شہباز شریف کو آفر کیا اور اس کے بعد وہ نہیں مانے تو عمران خان کو آفر کیا، تو کیا بات اس پر ہونی چاہیے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا یا نہیں تھا، یا بات اس پر ہونی چاہیے کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹ چوائس یہ تھا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سیاست و ریاست سے لے کے جو بھی بیرونی داخلی اہم معاملات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ لینا چاہیے. فورن پالیسی سے لے کے نیشنل سیکیورٹی سے لے کے باقی معاملات جو بھی امپورٹنٹ ریلیونٹ ہے ان کے لیے آپ ان کا انپٹ لیں. آخرکار وہ بڑے بڑے برینز بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں اگلے 20 30 40 50 سال کا. ایک فلو آف انفارمیشن جو ان کے پاس آتا ہے وہ بڑا زبردست ہے، بڑی گہری نظر ہے ان کی بہت ساری چیزوں پہ، اور پھر سیکیورٹی کے حوالے سے تو دنیا مانتی ہے ہماری فوج کو. لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اصل کردار سے ہٹ کے اس طرح کی سیاسی جوڑ توڑ میں ڈل جاتی ہے کہ اس کو لے کر آنا ہے یا اس کو نکالنا ہے یا اس کو بنانا ہے یا اس کو بگاڑنا ہے یا اس کو کھڑا کرنا ہے یا اس کو بٹھا دینا ہے، وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ان کا اصل فوکس ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور جب وہ اصل فوکس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں نقصان صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نقصان پھر ملک کا ہوتا ہے، قوم کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، سیاست کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کا اصل کام ہے اس سے تو وہ ڈسٹریکٹ کر جاتے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہتی تھی اور پھر وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے یہ کیا، میرے خیال میں اٹ از دی ہائی ٹائم کہ اگر آپ جو بھی ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، اب اس چیز کو چھوڑ دیں. میرے خیال میں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ عمران خان اکیلے پر تنقید پر نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کہتا ہے مداخلت میرے حق میں ہو تو وہ جائز ہے، یہاں پہ باقیوں کے حق میں مداخلت ہوتی ہے تو وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ان کے لیے ولن ہوتی ہے. جنرل باجوہ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کیا کہتی رہی ہیں، نواز شریف کیا کہتے رہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے تحفظات ہوتے رہے نہیں ہوتے رہے،
اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے کیا کہتے رہے؟ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا کس نے دیا تھا سٹیٹمنٹ؟ وہ جلسے میں جرنیلوں کے نام کس نے لیے تھے؟ وہ کس نے کہا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اسی لیے مزاحمت ہوتی ہے تو پھر مفاہمت ہوتی ہے؟ تو جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تب آپ کو مداخلت بری لگتی ہے. یہ اکیلے عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ پوری پی ڈی ایم کی بات ہے. لیکن جب آپ کو سوٹ کرتا ہے پھر آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کے محسن ہیں اور آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں. تو بھائی طے کر لو کہ رولز ہیں کیا، اصول ہے کیا، اور پھر اس اصول کے مطابق اپنے سٹیٹمنٹس دیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے تو یہ اصول ٹھیک ہے، نہیں سوٹ کرتا ہے تو یہ اصول غلط ہے. اور اس تنقید میں پھر اکیلے عمران خان کی بات نہیں ہونی چاہیے، پھر سب کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس حمام میں عمران خان سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پولیٹیشنز جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کیا ہے وہ ننگے ہیں سارے اس حمام میں. کیونکہ وہ ان کی تو اس سے زیادہ لمبی ہسٹری ہے. اگر عمران خان کے حوالے سے یہ تنقید ہو رہی ہے تو وہ تو بہت پہلے سے پولیٹکس میں ہے، وہ تو بہت پہلے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. 90 کی پوری دہائی ہے جس میں پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے موقف لیے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا جھگڑا کیا چلتا رہا ہے؟ کیوں انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کیا تھا؟ کیوں جنرل مشرف کا جہاز لینڈ ہونے سے پہلے جنرل مشرف کو فارغ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر مارشل لاء کی طرف یہ ملک گیا تھا؟ تو یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو یہ آج کا وی لاگ تھا. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.